अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 करबला मुक़द्दसा से आप मुलाज़ा फ़रमा रहे हैं और प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर ख़िदमत है। गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम आसर अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हमारा जारी है और इस प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए। हर वो मौज़ू जो हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मरबूत है उसको हम अपना महवर कलाम करार कर दें और मौज़ू करार कर दें और उसी पर ही गुफ्तगू कर सकें। आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे तवस्सुल बे इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, यानी हम अपने वक्त के इमाम से किन अल्फाज में और किस तरीक़े से और किस वक्त और किन हालात में तवस्सुल कर सकते हैं। अवलन तो ये है कि बाज़ रिवायात में ये मिलता है कि हमें हर काम के लिए इमाम से तवस्सुल करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसमें एक तो याद इमाम जो कि हमारे ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में ज़िम्मेदारियों में से हैं कि हम अपने इमाम को कसरत से याद करें, और दूसरी चीज़ यह है कि इंसान जब हर सुबह का आगाज़ करता है तो यकीनन कोई ना कोई काम उसका होता है, उठता है, कोई अपने इल्मी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो जाता है, कोई यूनिवर्सिटी जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई जो है वो दूसरे ज़िंदगी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो इन सब हालात में यकीनन हर काम से पहले अपने वक्त के इमाम से तवस्सुल करने की ताकीद की गई है और ये उलमा के कुतुब में मौजूद है। इसकी वजह यह है कि जैसे हमने अर्ज़ किया कि एक तो ज़िक्र इमाम यानी याद इमाम जो कि हमारे ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में उन ज़िम्मेदारियों में से है, और दूसरी चीज़ जो है उस काम में एक बरकत सी आ जाती है। गोया कि आपने इमाम का नाम लिया तो आपकी वो तस्मीम और आपने जो इरादा किया हुआ है वो इमाम के ज़ेरे निगरानी आ जाती हैं ये चीज़ें। तो हर काम के लिए तवस्सुल की ज़रूरत है और बिलखुसूस हर मुश्किल हालात में अपने वक्त के इमाम को कसरत से याद करना। सख्त हालात है, सख्त हालात इंसान के ऊपर आ जाते हैं, बस औक़ात इंसान किसी सख्ती में गिरफ़्तार हो जाता है। सख्ती जो है वो भी कई तरीके से हो सकती है। एक दफ़ा इंसान के ख़तर जानी ख़तरात है, एक तरफ इंसान के जानी ख़तरात नहीं है, दूसरे ख़तरात हैं, माली ख़तरात है, इज़्ज़त और आबरू के ख़तरात है, मुख्तलिफ़ गिरफ़्तारियाँ हैं कि जहाँ इंसान गिरफ़्तार हो जाता है तो दुनियावी लोगों से और दुनियावी कमज़र्फ़ लोगों से उनके पास जाके अपने मुश्किलात को बयान करना, इससे बेहतर है कि हम अपने मुश्किलात को वक्त के इमाम की खिदमत में बयान करें। और यकीनन जहाँ हमारे अक़ीदा इमामत का ताल्लुक़ है तो ये हमारा अक़ीदा है कि जहाँ से भी हो, जिस मकान से भी हो, जिस ज़मान में भी हो, इमाम सुनता भी है और जवाब भी देते हैं। ज़ियारतों में आप पढ़ते रहते हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का तो ये ज़माना है, दौर ही इमाम का है। आप जब जाते हैं वहाँ पर मसलन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आप जाते हैं तो आप वहाँ पर कहते हैं वयरुद्दून सलामी, हम सलाम करते हैं और आप हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। तो जहाँ उस इमाम का जो ज़ाहिरन हम कभी अपने इमाम को मुर्दा नहीं समझते, नऊज़ु बिल्लाह, ये जो समझते हैं हम उनके ऊपर भी लानत करते हैं। तो ये तो हमारा अपना मज़हब है, अपने लोग हैं, तो इसमें तो हम कतई तौर पे ये गुस्ताखी नहीं करेंगे कि इमाम जो है वो मुर्दा है या इमाम जो है वो हमारी बात नहीं सुन सकते। तो ये सब सिलसिले जो है ये दूसरों के यहाँ है
کہ جہاں انہوں نے رسول اللہ کے شان میں بھی گستاخی کر ڈالی اور کہا کہ رسول اللہ جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جس طریقے سے دوسرے لوگ فوت ہوتے ہیں ویسے وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، اور نعوذ باللہ دیگر جو گستاخیاں ہیں ان قوموں کی وہ اپنی جگہ پر ہے، ان کے مسالک اور اپنے جو ان کے مذاہبی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ اطہار علیہ السلام کو اور حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کو زندہ سمجھتے ہیں اور جاوید سمجھتے ہیں، اور وہ ہمارے سب اعمال سے بھی واقف ہے۔ اور یہ میں عرض کروں کہ یہ خود قرآن کے مطابق ہے کہ جہاں فرمایا کہ آپ کے اعمال اللہ دیکھتا ہے، اس کا رسول دیکھتا ہے اور مومنین دیکھتے ہیں۔ میں بتا دیں کہ یہ مومنین کون ہے؟ کوئی تو ہے مومنین، اس پہ تو ظاہری ترجمے سے بھی سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ کوئی مومنین تو ہے کہ جو ہمارے اعمال سے آگاہی رکھتے ہیں۔ تو کون ہے وہ مومنین؟ یہاں کے اس دنیا کے مومنین ہے۔ اگر آپ اپنے وہ جو آپ کے جو مولوی حضرات ہیں ان کو اگر مومنین کہتے ہوں تو ان کو تو یہ اس دیوار سے اس دیوار تک کبھی اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ مومنین کچھ خاص قسم کے مومنین ہے، یہ کوئی یہ والے مومنین نہیں ہے کہ جہاں سے بات آ جائے کہہ دیتے ہیں وراسخون فی العلم، وہ اپنے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں یہ راسخون فی العلم ہم ہے، اور جہاں پر یہ مومنین کی بات آ جائے یہ ہم ہے، وہ تو ہر اپنے لیے ان کی تفسیریں کر رہے ہیں، اور بے وقوف ان کی عوام ہے کہ جو وہ تفسیر کرتے ہیں یہ بھی قبول کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں بھائی میرے اعمال کے اوپر اللہ شاہد ہے۔ یہ سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال سے آگاہی رکھتے ہیں، رسول اللہ رکھتے ہیں، زندہ ہے تو ہمارے اعمال سے آگاہی فرماتے ہیں، مردے کو کیا پتہ؟ یہ دلیل ہے۔ اور مومنین بھی یہ بھی زندہ ہے، پر یہ زندہ ہے تو دیکھ رہے ہیں نا، زندہ ہے تو دیکھ رہے ہیں، اگر زندہ نہ ہوتے تو پھر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ وَيَرُدُّونَ السَّلَامِ، اب ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عینی ہی یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے، اور جو قرآنی عقیدہ ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نہیں رکھو گے تو قرآن کی آیت کا انکار ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر کے مترادف ہے، کافر ہے وہ شخص۔ جیسے خود انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں سے کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ کفر کے مترادف ہے، امامت کے سلسلہ ذہبیہ میں سے کسی ایک امام کا منکر وہ کافر ہے، اس کے کفر میں شک نہیں ہے۔ یہی ہم کہتے رہتے ہیں، حدیث بھی موجود ہے، خود مہدویت کے باب میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے امامت یا اس کے غیبت کا منکر ہو جائے، گویا ایسے ہے وہ شخص جس نے پورے نبوت کے سلسلے کا اقرار کر دیا ہو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے نبوت کا انکار کر دیا ہو، یہ شخص ایسے ہے اور کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بالکل اسی طریقے سے کہ آیت قرآنی میں سے کسی ایک آیت کے بارے میں ابہام کرنا، کسی ایک آیت کے بارے میں شک کرنا، کسی ایک آیت کا نہ ماننا، یہ سب جو ہے وہ کفر کے مترادف ہے، چونکہ یہ ضروریات دین ہے۔ ضروریات دین کا کوئی شخص بھی اگر منکر ہو جائے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، سب علماء جو ہے اس چیز کے قائل ہے، بلکہ علماء عامہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ خود قرآن کے آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ مومنین ہے جو دیکھ رہے ہیں تو کون ہے یہ مومنین؟ تو ہم سے جب پوچھا گیا کہ بھئی کون ہے تو ہم نے اپنی طریقے سے تو جواب نہیں دے سکتے، ہم نے جا کے معصوم کا قول ان کے لیے بازگو کر دیا اور ہم نے کہا یہ ہے مومنین، یعنی خود ائمہ اطہار علیہ السلام ہے اور رسول اللہ بھی شامل ہے کہ جو مومنین ہے، اور یہ ہمارے اعمال سے واقف ہے۔ تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا توسل کے عنوان سے رہے گا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور آج کی ہماری گفتگو امام سے توسل کے عنوان سے ہے، اور جہاں پر ہم نے بات ختم کری تھی وہ یہ تھی کہ خود ہمارے وہ امام کے جن کے اوپر روضے بنے ہوئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ حتیٰ وہ بھی زندہ ہے، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہمارے تمام کے تمام افعال، ہماری گفتار، ہماری کردار، سب چیز سے ان کو واقفیت حاصل ہے اور وہ ہمارے اعمال سے واقف ہے۔ اور یہ بالکل قرآنی عقیدہ ہے کہ جہاں قرآن میں فرمایا کہ آپ کے اعمال سے اللہ رسول اور مومنین واقف ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے، عقیدہ توسل کے، جس کا انکار کرنے والا شخص اسلام میں رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، اور کہاں تک توسل ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے ہم نے واضح کرنی ہے۔ لیکن توسل کے لیے جہاں بات ہے ہمارے اپنے مذہب کی، تو ہمارے پاس توسل کے کچھ طریقے ہیں۔ ویسے تو توسل عمومی طور پہ انسان کر سکتا ہے، لیکن توسل انسان کوشش کرے اچھے الفاظ کے ساتھ کرے۔ اچھے الفاظ کے ساتھ توسل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود ایک عالم جلیل القدر مرحوم آیت اللہ بافقی، جو کہ کئی دفعہ مرحوم کی ملاقات امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ہوئی، تو انہی ملاقاتوں میں سے انہوں نے ایک سوال کیا اپنے وقت کے امام سے کہ مولا، ہمیں جب مشکلات ہو تو ہم کس طریقے سے آپ کے ساتھ توسل کریں؟ ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ توسل کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ توسل جو ہے وہ سحر شب جمعہ، یعنی شب جمعہ کی جب انسان صبح کے وقت کے نزدیک پہنچ جائے تو وہاں پر 70 دفعہ اس ذکر کو پڑھیں، 70 دفعہ، اور استغاثی کی شکل میں پڑھیں۔ استغاثے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ انسان جب مصیبت کی حالت میں ہو اس طریقے سے کھڑا ہو جائے، مثلا گریبان کو تھوڑا سا کھول کے، اور جو آستین ہے یہ اس طریقے سے ہو کہ جہاں انسان مصیبت زدہ ہو، سخت مشکلات میں اس ذکر کو پڑھے۔ فرمایا کہ یا فارس الحجاز ادرکنی، اور یا ابا صالح ادرکنی، یا ابا القاسم المہدی ادرکنی، ادرکنی ولا تدع عنی فانی عاجز ذلیل۔ فرمایا کہ یہ ذکر جو ہے، اس ذکر سے آپ توسل کریں۔ یا فارس الحجاز، اے حجاز کے سوار، جو کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اس ذکر کے ساتھ توسل کرے اپنے وقت کے امام کے ساتھ۔ اور میں ابتدائی پروگرام میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ ہوا ہے کہ جب اپنے وقت کے امام سے توسل کرنا ہے تو اس ذکر کو انسان پڑھے، 70 دفعہ اس کو پڑھیں۔ جب بھی کوئی مشکل وقت انسان کے اوپر آ جاتا ہے، کسی مشکلات میں گرفتار ہو جائے، تو یہ ذکر پڑھے کہ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ اس ذکر کے ساتھ انسان یہ اس طریقے سے انسان جو ہے وہ توسل کرے۔ اور اس کے علاوہ کتاب جو کہ بہت اچھی کتاب ہے، تحفہ رضویہ میں بھی ایک طریقہ توسل کا بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب مغرب کا نافلہ کرے، یعنی واجب نماز سے پہلے جو نافلہ ہے یا بعد میں جو نافلہ ہے، نافلہ مغرب کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھر 70 دفعہ اس ذکر کو پڑھیں، جو کہ انہی کے مشابہ ہیں۔ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا صاحب زمان ادرکنی۔
یا साहिब ज़मान अदरिकनी 2 दफ़ा। तो ये ज़िक्र भी जो है इस तरीके से भी इंसान जो है वो ज़िक्र कर सकता है। और उसके अलावा जो है आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि तवस्सुल का एक और तरीक़ा भी बयान किया गया है कि ये तवस्सुल भी फ़ुक़हा ने इसे तरीका बयान किया कि अगर इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो 570 दफ़ा ये पढ़े या हुज्जतुल क़ाइम या हुज्जतुल क़ाइम या हुज्जतुल क़ाइम। ये भी जो है एक तरीक़ा है कि इससे भी इंसान तवस्सुल कर सकता है। 570 दफ़ा इसको इंसान पढ़ें। और इसका भी तरीक़ा ये है कि इंसान ख़ुद इस तरीक़े से खड़ा हो जाए कि जैसे इंसान मुसीबत ज़दा हो, यानी अपने गिरेबान को थोड़ा सा खोल के सर को बरहना करके और बरहना सर और आस्तीन को खोल के ये जो है वो तवस्सुल करे और कोशिश करे कि तन्हाई में ये काम करें, तन्हाई में करे, ऐसे तरीके से करे या जगह भी मुशख़्ख़स करे, या तो किसी कमरे में बैठ के ये चीज़ें अंजाम दे, या ऊपर जो है छत पे जाके, घर के छत पे जाके इस किस्म के अस्कार को तिलावत करे, या इंसान जो है वो सहरा की तरफ चला जाए कि इस किस्म की बेहतर तरीके से इंसान जो है वो अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सके, और इन अस्कार को तिलावत करे, ऐसे तिलावत करे जैसे इंसान को वाक़ईन ज़रूरत है। और अगर इंसान गिरिया भी कर ले तवस्सुल में तो सवाब जो है वो बढ़ जाता है। इसमें से या हुज्जतुल क़ाइम जो कि मुख्तसर से तवस्सुल है, तो ये जो है वो करे, या वही ज़िक्र जो है जो आयतुल्लाह बाफ़क़ी ने बताया कि 70 दफ़ा या फ़ारिस अल हिजाज़ अदरिकनी ये ज़िक्र करे, या ये तीसरे वाला ज़िक्र जो कि किताब शरीफ तोहफ़ा रज़ाविया में इसकी तालीम की गई है कि फ़रमाया कि या अल्लाह या मोहम्मद या अली या फ़ातिमा या हसन या हुसैन और या साहिब ज़मान अदरिकनी वला तुहलिकनी, ये ज़िक्र जो है वो इंसान दोहराता रहे। और इसको करने के बाद इंसान अक़ीदा भी होना चाहिए कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये वाक़ईन अल्लाह के जो हुज्जत है अल्लाह की उस तक ये पहुँच रहा है और वो मेरे कलाम को सुन रहे हैं। तो ये अक़ीदा जो है वो इंसान का होना चाहिए। इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात इंसान के हो वो इन्हीं की बदौलत से इंसान के रफ़ा और दफ़ा हो जाते हैं और बहुत सारे इंसान की ज़िंदगी में सुकून हासिल हो जाता है। इसके अलावा जो दीगर तवस्सुलात बयान किए गए हैं, ये मैं इस वजह से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ये ज़िक्र वग़ैरह किसी को चाहिए तो चूँकि अगर वो नहीं है तो बाद में जो व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उन्हीं पर ही आप मैसेज कर लें और इंशाअल्लाह ये ज़िक्र जो है वो मैं आपकी खिदमत में वहाँ इरसाल कर दूँगा। और उसके अलावा जो है ख़ुद दुआए अहद की बड़ी ताकीद की गई है ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मौका पर, यानी इस दौर में कि जब इमाम जो है वो पर्दे ग़ैबत में है तो दुआए अहद की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि सुबह इस दुआ को पढ़ें। और ये गोया उसके बहुत सारे ख़वास भी बताए हैं कि ये दुआ ऐसे हैं जैसे कोई इमाम की बैअत कर रहा हो, अल्लाह अकबर, इमाम की बैअत कर रहा हो, और इमाम के बैअत के बग़ैर अगर इंसान दुनिया से चला जाए तो उसके हालात जो है वो सही नहीं रहते, वो जहालत की मौत है। तो अर्ज़ ये है कि इसको जो है इंसान करे। और बाज़ उलमा ने एक और तरीक़ा भी बताया है कि हम जो है वो यानी इमाम से तवस्सुल का ये भी एक तरीक़ा है कि उनके वालिदा माजिदा के लिए इंसान ज़ियारत आले यासीन को पढ़े, ज़ियारत आले यासीन को पढ़ के हज़रत नरजस खातून सलामुल्लाह अलैहा के लिए इसको हदिया कर दें। ये भी इमाम से एक तवस्सुल का ज़रिया है। और उसके अलावा जो है हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, जद्द मज़लूम हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, जिससे रिवायात में है कि हालांकि ये चीज़ें मिली है हमें कि इमाम सबसे ज़्यादा जो गिरिया करते हैं वो अपने जद्द मज़लूम के लिए करते हैं। यानी इस किस्म के अल्फाज मौजूद है कि
اس قسم کے عبارات موجود ہے کہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اپنے اجداد میں سے سب سے زیادہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ مانوس ہے۔ انسان کر سکتا ہے اپنے وقت کے امام سے توسل سے پہلے انسان زیارت حضرت سید الشہداء علیہ السلام پڑھے، اور یہ ضروری ہے کہ انسان اس قسم کے طریقے سے توسل کرے جیسے طریقہ بہتر ہو۔ اور خود حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ان کی زیارت پڑھنا، ان سے توسل کرنا، اس کی بھی نہایت ہی ترغیب ہے۔ میرے ذہن میں بھی ان عالم کا نام نہیں ہے، لیکن میں ایک ہمارے اکابرین میں سے ایک عالم تھے کہ جو امام سے توسل کر رہے تھے کسی مشکل کے لیے۔ یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ توسل کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل کر رہے تھے، لیکن امام جو ہے وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو اس نے بہت توسل کی لیکن امام کا جواب نہ آیا، تو اس نے ذہن میں سوچا کہ میں وفادار کربلا، علمدار کربلا، سقائے سکینہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے ساتھ توسل کروں، چونکہ ہمارے شیعوں کا پہلے سے ہی یہ عقیدہ تھا کہ حضرت غازی سرکار ہمارے مشکلات، ہمارے امداد کو پہنچتے ہیں، ہمارے مشکلات حل کرتے ہیں۔ تو اس عالم نے یہ کہا کہ یا عباس، یا یہ کہنا تھا کہ اس کے پیچھے سے ایک آواز آئی، اس نے کہا کہ ایک آواز آئی اور سلام کی آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ نہایت ہی گھبرا گئے، اور انہوں نے جب مڑ کے دیکھا تو وقت کے امام تھے، تو یہ فوراً اٹھا اور قدم بوسی کی اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے وقت کے امام آپ ہیں اور میں نے توسل حضرت عباس ابن علی علیہ السلام سے توسل کی۔ تو امام نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے توسل کر دیا، بلکہ میں تو اس وجہ سے حاضر ہوا کہ آپ کو صحیح طریقہ بتاؤں کہ ہمارے چچا کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے توسل کرنا ہے۔ تو پھر ذکر بھی بتا دیا، اس نے کہا اس طریقے سے کر کہ جب بھی کربلا کی طرف کھڑا ہو جا اور کربلا کی طرف بآواز بلند کہہ دے یا ابا الغوث ادرکنی، اس طریقے سے کر تو تیرے جو ہے وہ تمام کے تمام مشکلات رفع و دفع ہو جائے۔ اللہ اکبر! یعنی خود اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی ایک کے ساتھ توسل کرنا، یا توسل کرنا باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جس کے لیے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھ دیا، کہا کہ خود اس دور میں جب حضرت نفس زکیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو بین سنہ و شیعہ یہ چیز جو ہے وہ معروف تھی۔ کتاب تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی اہل تسنن ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بین سنہ و شیعہ تمام کے تمام میں یہ چیز معروف تھی کہ اس سرکار کو باب الحوائج کہا کرتے تھے، یعنی جو بھی مشکلات ہوتے تھے وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قبر مبارک کے پاس جا کے اپنے مشکلات بیان کر دیتے تھے اور وہ مشکلات حل ہو جاتے تھے۔ تو یہ یقیناً وہ بھی توسل جو آپ امام زمانہ علیہ السلام کے اجداد کے ساتھ جو توسل کر رہے ہیں، یا حضرت شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ توسل کرنا، یہ بہت زیادہ، یہ خود یعنی وقت کے امام کے ساتھ گویا توسل ہے۔ یہ توسل وقت کے امام کے ساتھ توسل ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں امام، میں نے عرض کر دیا کہ امام خوش ہوتے ہیں کہ جب ان کے آباء و اجداد کے ساتھ توسل کی جائے تو امام خوش ہوتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سب وہ توسلات ہے، یہ وہ توسل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے نزدیک مقرب ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک عقیدہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ توسل کی عقیدے میں میں آپ کو عرض کروں، بہت سارے لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، بہت سارے کچھ بھی کہتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ میں اپنی عقیدے کی بات کروں، اور یہ روایات کے مطابق عقیدہ ہے، کوئی میرا ذاتی عقیدہ نہیں ہے۔
اہل بیت کے ساتھ توسل جب آپ کریں نا تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ مثلاً آپ توسل کر رہے ہیں کہ میں توسل کر رہا ہوں امام زمان علیہ السلام سے کہ یا امام زمان علیہ السلام اس توسل کو، میری اس دعا کو آپ خدا کے اس تک پہنچا دے اور وہ جو ہے ہماری دعا کو قبول کرے. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے جو توسل کر لیا، اہل بیت کی ذات جو ہے مشیت اللہ ہے، خدا کی مشیت ہے، یقیناً یہ وہی کرتا ہے جو خدا کرتا ہے، خدا وہی کرتا ہے جو یہ کرتے ہیں. تو اس میں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی. آپ نے جو کہہ دیا، یا علی کہہ دیا، یا حسین کہہ دیا، یا صاحب زمان کہہ دیا، یہ مستقیماً جو ہے وہ آپ کی حوائج کی برآوردگی فرمائیں گے. مشیت اللہ ہے، ارادت اللہ ہے، خدا کا ارادہ ہے. امام صادق علیہ السلام کی حدیث موجود نہیں ہے کیا؟ فرمایا کہ نحن ارادت اللہ، ہم خدا کے ارادے ہیں. یعنی گویا ایسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو خدا کرتا ہے وہ مشیت اہل بیت ہے، اور مشیت اہل بیت جو ہے وہ خدا ہے. یعنی گویا کہ یہ اس دقت کو انسان محسوس کرے کہ جو اہل بیت کرتے ہیں وہ خدا کی مرضی ہوتی ہے تو اہل بیت کرتے ہیں بس. یعنی ایسی مشیت ہے اللہ کی کہ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے اہل بیت کرتے ہیں بس. اہل بیت کا ایک قدم بھی جو ہے وہ اللہ کے اس سے نہیں ہے. یعنی جب قدم بھی اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہوتی ہے. یعنی عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ دقیقاً یعنی خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات کے لیے کہ ان کا کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. یعنی گویا جو کہہ رہے ہیں، کسی ایک شقی نے پوچھ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو کبھی کبھی غصہ بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ غصہ بھی خدا کا غصہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، یہ جو میں غصہ کر رہا ہوں یہ بھی خدا کا غصہ ہوتا ہے. جب میں ناراض ہوتا ہوں اس ٹائم خدا ناراض ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہم اپنے عقیدوں کو صحیح کریں. بعض چیزیں آج کل کے دور میں تھوڑی سی بات ہو جائے دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم بس اوقات اپنے اعتقادات کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے ہاں ہے، ان کے ہاں بس کوئی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں. تو ان کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑے توحیدی ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑے توحیدی ثابت کرنے کے لیے وہ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ اور گفتگو شروع کر دیتے ہیں. یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، ایسا کریں گے تو شرک ہے، ویسے کریں گے تو شرک ہے. یہ سب کے سب چیزیں شرک کر دی انہوں نے. شرک ہو گیا، سارا کچھ شرک ہو گیا. اب یہ جو شیعہ جو ہے جو بول رہا ہے اس قسم کی انہی کی زبانی، تو وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ شیعہ دیکھ رہے ہیں بڑے موحد ہے. میں ان شیعوں کو یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ روایت آپ نے نہیں پڑھی ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے لیکن علی ولی اللہ نہ کہے، اس کی جو ہے وحدانیت اور نبوت جو ہے وہ کامل نہیں ہے. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ اگر بندہ پڑھنے کا اقرار نہیں کرتا، اس کی یہ جو وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو نبوت کی گواہی دے رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، جب تک یہ ولایت کی گواہی نہ ہو. یعنی یہ تینوں ضروری ہے، ایک ساتھ ہونے چاہیے، ایک ساتھ. اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ گویا یہ ایسے ہیں کہ جیسے سر اور بدن کا حساب ہے کہ اگر سر کٹ جائے تو بدن کسی کام کا نہیں ہے، بدن کٹ جائے تو سر کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ ایسی ضروریات ہے آپس میں کہ یہ تینوں جو ہے وہ ایک چیز ہے، تینوں ایک چیز ہے. یعنی یہ تینوں اس وقت قابل قبول ہے جب تینوں ساتھ ہو. تینوں ساتھ میں نہیں ہے تو قبول نہیں ہے. روایت ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کی، ایک اور روایت بھی ہے کہ جس ٹائم آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو فَقُلْ علی ولی اللہ، اس وقت علی ولی اللہ بھی کہو. یہ کہنے کی بات ہے. اقرار اگر اس چیز پر نہیں ہے، اس کی یہ وحدانیت اور نبوت کی گواہی کسی کام کی نہیں ہے. یہ ہمارا فقہ ہے، فقہ جعفریہ کی بات کر رہا ہوں میں. دوسرے مذاہب سے کوئی کام نہیں ہے ہمارا، نہ کسی کے اوپر ہمیں وہ ہے. وہ بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں بدعت ہے، لیکن کر رہے ہیں، ان کے فقہ میں ہے، فقہ حنفیہ میں موجود ہے. بسم اللہ کے بعد، یہ سورہ الحمد کے بعد آمین کا کہنا ہمارے ہاں بدعت ہے، بدعت ہے ہمارے. نماز باطل ہو جائے، بدعت کا کیا معنی ہے؟ نماز باطل ہو جاتی ہے.
نماز باطل ہوتی ہے. یعنی وَلَضَّالِينَ کے بعد آمین کے کہنے سے ہمارے ہاں فقہ جعفریہ کے اندر نماز باطل ہے. نماز باطل ہے. ان کا ایک اختصاصی عقیدہ ہے, کریں انہوں نے جو کرنا ہے, ہماری نماز باطل ہوتی ہے. اسی طریقے سے دوسرے بہت ساری چیز, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا, پیٹ کے اوپر یا سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا, نماز فقہ مذہب جعفریہ کے اندر باطل ہے. بدعت سمجھتے ہیں ہم ان چیزوں کو, بدعت ہے, لیکن وہ کر رہے ہیں تو ان کا مذہب ہے, کرنے دیں. تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے, ہمیں ان کو خوش کرنے کے لیے, وہ ہمارے خوش کرنے کے لیے ہاتھ چھوڑتے ہیں, وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے سورہ الحمد کے بعد آمین کرنا چھوڑتے ہیں, نہیں چھوڑتے. ہمارے ہاں وضو باطل ہے. اس طریقے سے ہاتھ دھونا, فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, ہمارے ہاں جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے یہ ہے کہ ہم نے ہاتھ کو یہاں سے دھونا ہے اور مسح کرنا ہے. وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور ہم نے سر کا مسح کرنا ہے, پیروں کا مسح کرنا ہے. وہ لوگ دھوتے ہیں. ہمارے ہاں وضو باطل ہے. وضو باطل تو نماز باطل, بات ہی ختم ہو گئی. حج میں بھی اسی طریقے سے ہمارے اختلافات بہت زیادہ ہے. ہر بندے کے لیے لکم دینکم ولی الدین, آپ کے لیے اپنا دین صحیح ہے, ہمارے لیے اپنا دین صحیح ہے. تو ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کیوں بسا اوقات اپنے خود اصیل اعتقادات کی اہانت کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ضرورت ہے کہ ہم کم از کم ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ بھئی کچھ ایسے اختصاصی عقائد مذہب جعفریہ کے ہیں جو ان کے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں آذان میں الصلاۃ خیر من النوم سے یہ بدعت ہے. ہمارے ہاں بدعت ہے. آپ جا کے کتابوں کو اٹھا لیں, نہیں ہے تو میں اٹھا کے دکھا دوں. جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا اختلاف تو بہت چھوٹا سا اختلاف ہے, بہت کم اختلاف ہے ہمارا اور اہل تسنن کا. نہیں بھائی, ہمارا اختلاف جو ہے وہ آسمان اور زمین کا اختلاف ہے آپس میں. نماز میں اختلاف ہے, روزے رکھنے میں بھی اختلاف ہے. بہت سارے لوگ پتہ نہیں یہ آج کل ٹی ویوں پر کیا کچھ کہہ رہے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ اگر ایک کی خانم یعنی ایک کی جو بیوی ہے وہ سنی ہے یا شیعہ ہے اور شوہر سنی ہے یا شیعہ ہے تو ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے روزے میں. اللہ کے فرمان میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اللہ کے جو فرامین ہے, اللہ کے احکام میں انسان مفتی مجتہد کی جرت ہے کہ وہ اس میں کوئی تخفیف کرے, اس میں کوئی کمی زیادتی کرے. اللہ کے حکم کے مطابق کچھ نہیں کر سکتا, انسان نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں جہاں نماز کا وقت ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, ہم نے روزے کو لیل پہ تمام کرنا ہے. وہ لیل پہ تمام نہیں کرتے, ابھی جو ہے وہ دن دہاڑے روزے کو تمام کر دیتے ہیں, لیکن ہم کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ چونکہ ان کے فقہ میں موجود ہے, کوئی مسئلہ نہیں. فقہ ہے, فقہ حنفیہ ہے, فقہ حنبل ہے, مالک ہے, جو بھی ان کے فقہ ہیں, شافعی ہے, ان کے اپنے فقہوں کے اعتبار سے وہ صحیح ہے. تو ہم کچھ نہیں کہتے, لکم دینکم ولی الدین. لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے بسا اوقات ہم جب بعض چیزیں کہتے ہیں, یہ بڑا افسوس کا مقام ہے, بہت افسوس کا مقام ہے, اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. غیبت امام زمان علیہ السلام کا دور ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ امام ظہور فرمائیں گے, تو ہم بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود اپنے اعتقادات جیسے توسل کے اعتقاد میں ہم لوگ جو ہے وہ سستی کر جاتے ہیں, سستی کرتے ہیں. جب سستی کرتے ہیں کیا ہوگا اب آپ بتا دیں. ہم لوگ مثلاً جو طریقہ ہمارے پاس موجود ہے احادیث روایات سے, اس کو ہم جو ہے نا وہ بگاڑ کے پیش کرنا شروع کر دیں تو کیا ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو شرمندہ نہ کریں دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اتفاق اتحاد اگر انہوں نے کسی کے ساتھ آپ نے رکھنا ہے, دوسری چیزوں میں رکھیں اتحاد اتفاق. دین میں اتحاد نہیں ہوتے, دین کا اتفاق نہیں ہوتا. عیادت کریں, کوئی بیمار ہو جائے, حتیٰ اہل تسنن کو چھوڑے, اگر کوئی انسان ہے وہ بیمار ہے ان کی بھی عیادت کرنی چاہیے. عیادت کرے, ان کی غمی اور خوشی میں انسان شرکت کرے. لیکن یہ تو طریقہ ہی نہیں, یہ تو انضمام ہے. آپ جا کے ان میں سے اپنے آپ کو ضم کر رہے ہیں. ضم کرنا حرام ہے, یہ نہیں ہوتا. خدا کے فرامین کوئی مذاق نہیں, کوئی شوخی نہیں ہے, یہ حقائق ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو عقیدہ توسل ہے, ہمارا عقیدہ توسل ہمارا عقیدہ ہے.
تقیہ ہمارا عقیدہ ہے، ان کے ہاں تقیہ مثلا حرام ہے، توسل حرام ہے، ہمارے ہاں توسل، تقیہ اور دیگر امور جو ہے یہ ہمارے اعتقادات میں سے شامل ہے، یہ سب ہمارے اعتقادات میں شامل ہے، ہم اپنے اعتقاد سے تو نہیں ہٹ سکتے۔ تو یہ سب کے سب ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں ہمیں سب سے پہلے اپنی ایمان کی مضبوطی ہمارے ہاں ہو، کہ ہم ایمان میں کس قدر مضبوط ہے، کس قدر قوی ہے۔ آج کے دور میں کوئی شخص جو ہے وہ حق کلامی کرے تو اس کے اوپر بلیم یہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان فساد کر رہا ہے۔ بھئی فساد کی بات نہیں ہے، ہم فساد کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کے لیے اپنا دین ہے، محترم ہے، دین ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں جب ایک شخص کو، ایک یہودی تھا یا نصرانی تھا، کسی ایک صحابی نے کہا کہ یہ حرامی ہے، تو امام ناراض ہو گئے۔ امام نے فرمایا ایسے نہ کہا کر، نے کہا مولا یہ شیعہ نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کا جو والدین کا نکاح ہوا ہے وہ کسی اور مسلک کے تحت ہوا ہے، تو یہ تو حرامی ہو گیا۔ تو امام نے فرمایا نہیں ہے حرامی، جس شخص کا جس دین پر اس کی وہ ہوئی ہے، شادی ہوئی ہے ان کے والدین کی، بچہ حلال کا ہے۔ ہم لوگ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ان کا دین ہے، اپنا کرے، حساب کتاب ہر بندے نے اپنا دینا ہے۔ لیکن ہم اپنے دین کے، جو ہمارا اپنا دین ہے، جو مذہب جعفریہ ہے، مذہب اہل بیت ہے، مذہب امامیہ ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، وگرنہ دوسرے تو آپ دوسرے جو لوگ ہیں، صلہ رحمی انسان کے اوپر ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کسی ایک دشت میں سفر فرما رہے تھے، دیکھا ایک یہودی جو ہے وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، تو امام نے حکم دے دیا کہ اس شخص کو پانی پلا دو۔ تو صحابہ جو موجود تھے انہوں نے کہا یہ شخص جو ہے آپ کے جد کے کلمے کا منکر ہے، یہ شخص آپ کے جد کے کلمے کا منکر ہے، یہودی ہے، چھوڑے اس کو، یہ اسی جگہ پر تڑپ کے مر جائے۔ تو امام نے فرمایا نہیں، اس کو پانی پلا دیجئے، پانی پلا دیا۔ مذہب اہل بیت رحم و کرم کا مذہب ہے، یہاں پر لوگوں کے اوپر رحم کی جاتی ہے، صلہ رحمی ہوتی ہے۔ میں اس دن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا علی ابن مہزیار کا واقعہ، کہ جہاں پر علی ابن مہزیار امام سے جب اس نے سوال کر دیا کہ آپ کیوں تشریف نہیں لا رہے، تو امام نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے کے اوپر صلہ رحمی نہیں کرتے۔ صلہ رحمی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کفار کے اوپر بھی صلہ رحمی ضروری ہے، انسان کافر کے اوپر بھی صلہ رحمی کرے، اچھے ارتباطات رکھے، اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے ملے۔ کافر ہے، آپ کا دینی بھائی نہیں ہے، لیکن انسانی اعتبار سے آپ کے نزدیک ہے، رحم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی عیادت کرنی چاہیے، ان کی خوشی غمی میں شرکت کریں۔ لیکن دین جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے، دین میں جو ہے وہ، دین میں رعایت نہیں ہو سکتی۔ دین میں رعایت کرو گے، مثلا آپ نے کسی ایک اہل سنت دوست کو خوش کرنے کے لیے روزے کو جلدی افطار کر دیا، 10-20 منٹ پہلے جو افطاری ان کی ہوتی ہے، تو آپ نے انکار کر دیا، وَآتِمُّ الصِّيَامُ إِلَى اللَّيْلِ کا انکار آپ نے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تقیہ اور چیز ہے، اگر تقیہ کے حالت میں ہے تو وہ بات اور ہے، لیکن عام حالات میں، اگر عام حالات میں انسان نے وضو کا جو طریقہ جو مذہب اہل بیت میں ہے اگر نہیں کیا، وضو باطل ہے، وضو باطل، نماز بھی باطل۔ اضطراری حالت میں ٹھیک ہے، لیکن اختیاری حالت میں اس قسم کا کرنا یہ حرام ہے۔ اور دوسرے مسائل جو بھی ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین پر پکے ہو جائیں، اور جہاں ہمارا عقیدہ توسل ہے تو ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ عقیدہ توسل عقیدہ قرآن ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، اور توسل یہ ہے کہ خود عصر رسول اللہ میں بھی توسل کے بارے میں موجود ہے کہ بہت سارے صحابی رسول اللہ کے قبر کے پاس جا کے توسل کیا کرتے تھے، جاتے تھے، توسل کرتے تھے، ان کے ہاں بھی موجود ہے اور ہمارے ہاں تو زیادہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے جو ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ مثلا حتیٰ کہ اہل بیت سے بھی لوگ توسل کرتے تھے، اور مخصوصاً رسول اللہ کے قبر کے پاس جا کے توسل کا یہ سلسلہ رہتا تھا۔ اور یہ بھی وہ جہاں ایک چیز وہ کہتے ہیں زندوں تے توسل، تو اولاً تو ہم
اپنے عقیدے میں حضرات اہل بیت علیہ السلام کو مردہ نہیں کہتے، ہمارے عقیدے کے مطابق زندہ ہے اور قرآن کے مطابق زندہ ہے۔ قرآن کے آیات موجود ہے، احادیث موجود ہے، زندہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بات یہ ہے کہ صاحب قبر سے توسل کرنا، تو یہ بھی موجود ہے کہ ان کے خود کی کتابوں میں موجود ہے کہ توسل رسول اللہ کے اثر میں بھی، انشاءاللہ کسی پروگرام میں اسی کے اوپر ایک واضح گفتگو کر لیں گے کہ توسل جو ہے وہ کون کون سے صحابی جو ہے وہ توسل کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے توسل کیا کرتے تھے اور کیا ان کے الفاظ رہتے تھے۔ تو یہ ایک اپنے لیے بحث ہے۔ لیکن درکل جو اس عصر غیبت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے وقت کے امام کے ساتھ ہمارا توسل بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور ہمیں توسل ہر روز کرنا چاہیے، ہر روز توسل کرنا چاہیے، مخصوصاً امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے، ظہور حضرت کے لیے زیادہ سے زیادہ توسل کی ضرورت ہے۔ اور اسی وجہ سے فرمایا کہ ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، چونکہ ظہور جو ہے وہی تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی آسانی نہیں ہے۔ بس اس کو آپ دنیا کو آپ یہ مثال لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک جسم ہے جو بیمار ہو چکا ہے، اور کینسر ہے مثلا، ایک بیماری موذی مرض ہے، وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، دنیا کے سب ڈاکٹروں نے کہہ دیا اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، بس اس کا ایک ہی جگہ پر طبیب ہے، وہ طبیب اس کا علاج کر سکتا ہے۔ تو بس ہمارے لیے یہی ہے کہ اس دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ البتہ بقول استاد سبت زیدی صاحب قبلہ، انہوں نے فرمایا کہ شیعیت جو ہے اس کا پرچار ہو رہا ہے کل کے پروگرام میں، لیکن میں عرض کروں کہ اس عنوان سے بالکل بہتر ہے، اور الحمدللہ شیعیت کی ترویج ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں عام حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو عام حالات میں انسانیت کے اوپر رحم نہیں کیا جا رہا، اور حالات جو ہے وہ ایک دن سے دوسرے دن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور حکومتوں کو آپ دیکھیں، حکومت جو حکمران ہے ظالم حکمران ہے، اور عوام کے اوپر کوئی رحم نہیں ہے، سب حالات جو ہے وہ خراب ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور کرے، ظالموں کو ان کے کفر کردار تک پہنچا دے، مظلومین کو ان کا حق دلوا دیں، اور حتیٰ اس طریقے سے عدالت کو قائم کرے کہ اگر بھیڑ اور شیر ایک جگہ پر بھی پانی پیے تو ایک دوسرے کو شیر جو ہے وہ بھیڑ کو نقصان نہ پہنچائے۔ عدالت ایسی قائم ہونی چاہیے۔ توسل میں اپنے مشکلات کے علاوہ حجت خدا کے ظہور کے لیے ضرور دعا کرے، ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔